बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सज्जाद बीर के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मरियम खुर्शीद। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी राबिता कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से अहम फैसले किए गए। तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने के हवाले से सूबों के दरमियान इत्तफाक़े राय नहीं हो सका और उसके अलावा ये फैसले किए गए कि सुबह सहरी से शाम 5 बजे तक लॉकडाउन ओपन होगा। और साथ में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ये भी कहा कि अगर इस दौरान एहतियात ना की गई तो हम दोबारा लॉकडाउन कर सकते हैं। उसके अलावा आज हम बात करेंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह के सेक्रेटरी असद खोखर में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है, जिसके बाद चीफ जस्टिस के सेक्रेटरी ब्लॉक को सील कर दिया गया है। उसके अलावा प्रोग्राम में शामिल करेंगे कि चौधरी बरादरान का चेयरमैन नैब के इख्तियारात के खिलाफ अदालत से जो रुजू है वो सामने आया है। विफाक और पंजाब में हुकूमत की इत्तेहादी काफ लीग के रहनुमा चौधरी बरादरान भी कौमी एहतसाब ब्यूरो के खिलाफ खुलकर मैदान में आ गए हैं। ये क्या मामला है, इस पर भी हम बात करेंगे। उसके अलावा आज हम बात करेंगे कि चाइना में पाकिस्तानी जो 20,000 तलबा है, चाइना उसको स्कॉलरशिप देगा। चीन पाकिस्तान में ज़राई तहकीकाती सेंटर भी बनाएगा, इसको भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और पाकिस्तान में टिड्डी दल के खात्मे के लिए स्प्रे वाला खुसूसी जहाज तुर्की से पाकिस्तान पहुंच गया। इन तमाम मौज़ूआत पर में प्रोग्राम में बात करेंगे। रोजाना की तरह हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार सज्जाद मीर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे आप? अस्सलाम, ठीक है, आप सुनाएं क्या? सर अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। सर, लॉकडाउन में नरमी का तो कह दिया गया कि हफ्ते से इस पर अमल होगा। सर, आप क्या समझते हैं कि करोड़ों लोग हैं, लॉकडाउन ओपन हो गया, SOPs पर अमल दरामद करवाया जाएगा? क्योंकि हमारी जो पुलिस है जो पहले लॉकडाउन पर अमल दरामद करवा रही थी वो तो हजारों की तादाद में है। देखें, ये पुलिस का काम है नहीं, ये होता है कि स्टेट की रिट का काम होता है। हुकूमतों ने ऐलान किया और लॉकडाउन हो गया जी। दुनिया के बहुत से मुल्कों में जिन्होंने वायलेट किया उनको सख्त सजा भी दे दी, पकड़ के अंदर भी कर दिया गया। इस तरह के तरीके होते हैं जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में चलते हैं। हमारे यहाँ मसला ये है कि हम तय नहीं कर पा रहे कि हमें लॉकडाउन को जो नरम करना है कैसे करना है। दुनिया के बहुत से मुल्क हैं जिनके बारे में WHO की ये रिकमेंडेशन है कि जब मरने वालों की तादाद कम हो जाए और जो कोरोना का जो पीक है वो ऊपर जाने की बजाय नीचे आनी शुरू हो जाए, उस वक्त ये सारा जो काम है ये करना चाहिए। दुरुस्त बात है, हमारे यहाँ अभी पीक ऊपर जा रही है और गलत नहीं कहा जा सकता कि बहुत ज्यादा भी नहीं है, लेकिन हल्की सी जैसी भी है ऊपर जा रही है, जिसका मतलब है अभी हम कोरोना पे काबू नहीं पा सके जिस तरह पाना चाहिए। हमने इसमें बड़ी डिस्कशन की, हमने बात की अपनी कंट्रोल और कमांड अथॉरिटी जो है, अब तो उसे कंट्रोल एंड ऑपरेशनल सेंटर कहते हैं, जिसमें सिविल और मिलिट्री तमाम लोग मौजूद हैं। उनसे बात की और डिस्कशन किया। फिर NFC की मीटिंग हुई, राब्ता कमेटी की, इमरान खान ने चेयर किया और वीडियो लिंक पर ही होती है आजकल मीटिंग। आज क्योंकि सिंध के यहाँ बलूचिस्तान के वज़ीर आला तो इस्लामाबाद पहुंच भी नहीं सकते जी। इसके नतीजे के तौर पर बहुत सी बातें सामने आई। एक बात तो सामने आई कि स्कूल जो हैं वो 15 जुलाई तक नहीं खोले जाएंगे बिल्कुल। और ये पहले था कि 30 जून या कौन सी तारीख थी, उसको एक्सटेंड कर दिया 1.5 महीने के लिए ना मजीद, कि बच्चों को रिस्क पे नहीं लगाया जा सकता। एक बच्चों को रिस्क पे लगाने की बात होती है, दूसरी ये होती है कि जब स्कूल का वक्त होता है, कॉलेज का वक्त होता है, अगर स्कूल खुले हों तो सुबह के वक्त और शाम के वक्त और दोपहर के वक्त ट्रैफिक बहुत जाम हो जाती है, सड़कों पर रुक जाती है, काम करना मुश्किल हो जाता है। तो मेरे ख्याल में ये दो चीजें थी। एक तो खैर बच्चों का मुस्तकिल तहफ़्फ़ुज़ वो बहुत जरूरी था, वो किया गया, शफकत महमूद साहब से इसका ऐलान करवाया गया। और दूसरा ये तय किया इन्होंने कि ये जो इम्तहानात है बोर्ड के जो लिए जाते हैं 9वीं जमात के, 10वीं जमात के, जिसे हम 11वीं कहते हैं, फर्स्ट ईयर कहा करते थे हमारे जमाने में, और FA के सेकंड ईयर, वो इम्तहान नहीं होंगे, यानी वो मुअत्तल नहीं हुए, मनसूख हो गए। यानी कि हम उन तलबा को अगली क्लासों में प्रमोट कर दिया जाएगा पिछले नताज को देखते हुए। उससे अंदाजा हो जाएगा क्या हुआ है। अगर कोई प्रॉब्लम पैदा हुआ कि जी मेरे तो नंबर आने थे और करने थे वो, तो वो देखा जाएगा। लेकिन एक नॉर्मल स्टैंडर्ड ये किया गया कि ये कर दिया गया है। एज यूजुअल सिंध गवर्नमेंट को सईद गनी साहब जब आए तो उनको थोड़े बहुत एतराजात होते हैं हमेशा, इस पे भी हुए उन्हें कि इस पे हम सोचेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अच्छा, फिर इम्तहान लेके दिखाइएगा जी। एक तरफ तो आप संगीन लॉकडाउन की बात करते हैं और सख्त लॉकडाउन की बात करते हैं,
دوسری طرف کہتے ہیں کہ امتحان پاسبل نہیں، کراچی میں امتحان لینا پڑے گا، تو وہاں تو اتنے بڑے بڑے سینٹر ہیں کہ ہزاروں طلبہ بیٹھ کے امتحان دیتے ہیں، بالکل، اور بورڈ آفس میں ہوتا ہے، وہاں تو پرچے گھروں کو جاتے ہی نہیں ہیں چیک کرنے کے لیے، وہ تو بورڈ آفس 2 بورڈ ہیں وہاں، ایک انٹرمیڈیٹ کا ہے، ایک میٹرک کا ہے، اچھا، تو وہاں بیٹھ کے وہ چیکنگ ہوتی ہے اور وہیں سب کچھ فائنل وہی ہوتا ہے۔ سب کچھ ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے، لیکن ایک تبدیلی جو ایجوکیشن سسٹم میں کی ہے، دنیا کے شاید اے لیول او لیول کے جو پاکستان میں امتحان ہے، اس کے بارے میں پہلے ہی کیمبرج والے جو ہیں یہ اعلان کر چکے ہیں کہ اچھا، اس کو یہ کیا جائے گا۔ تو میرے خیال میں یہ ایک ایکسٹرا آرڈنری ایک میجر ہے جو غیر معمولی صورتحال ہی میں اختیار کیا گیا ہے، اور اسے اختیار کرنا چاہیے، اور اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ دوسری جو چیز جس پہ اختلاف پیدا ہوا ہے وہ ہے انٹرا سٹی جو ہے، بلکہ انٹر سٹی جو ہے وہ ٹرانسپورٹ، صوبوں کے درمیان ٹرانسپورٹ کا کھولنا، یہاں سے بس جائے اور کراچی مسافر لے جائے، کراچی سے آئے وہ لے آئے۔ 3 صوبوں نے اعتراض کیا تھا، خاص طور پر کراچی تو ایسے معاملوں پہ اعتراض کرتا ہے کہ فلائٹ کا بھی یہی مسئلہ تھا کہ فلائٹ آئے گی تو کرنٹین کون کرے گا، کہاں رکھیں گے، کیا کریں گے، بیماریاں لے کر آئے گی، وہ اس طرح کی باتیں بہت کرتا ہے۔ غیر ملکی مسافروں کے آنے پر بھی انہوں نے اعتراض کیا تھا۔ آخر میں یہ ہوا کہ پنجاب نے بھی کہا جی، کہ دوسرے صوبوں سے جب لوگ آئیں گے تو پنجاب میں بھی وہ کرونا لے کے آ سکتی ہیں، بالکل، کراچی سے آئیں گے، بلوچستان سے آئیں گے، خیبر پختونخوا سے آئیں گے، تو انٹر سٹی جو ایک ٹرانسپورٹ اور انٹر پروونشل ٹرانسپورٹ ہے وہ بند رکھی جائے۔ بند رکھی جائے، اسی اصول کے تحت ٹرینوں کا کیا گیا۔ دیکھو جو ٹرینیں کھولی گئی ہیں غیر ملکوں میں نظر آ رہی ہیں، اس سے بڑے ایس او پیز ہیں، وہ ان کو چیک کیا جاتا ہے اندر داخل ہونے سے پہلے، ماسک پہننا لازمی ہوتا ہے، وہ ذرا بیٹھتے بھی اس طرح بٹھایا جاتا ہے تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کی سانسیں نہ گھٹیں۔ ہماری ٹرین میں اگر ہم اتنے فاصلوں پہ لوگوں کو بٹھائیں گے، پہلے تو ٹرینیں اس طرح بنی نہیں ہوئی، لیکن کریں گے تو کیسے ممکن ہوگا، صحیح، کیسے لے کے چلیں گے؟ پھر کہتے ہیں کہ کراچی سے بندہ چلا وہ پنجاب میں لے آئے گا بیماری، پنجاب سے چلا کراچی لے جائے گا، تو یہ چیک کرنا کہ یہ لوگ بیمار نہیں ہیں، ٹھیک طرح چل سکتے ہیں، اس کو کیسے دیکھا جائے؟ چونکہ یہ دوسرا مسئلہ تھا جس پہ کچھ تھوڑا سا ریزرویشن ہوئی ہے، لیکن تعلیم کے حوالے سے میرا خیال یہی ہے کہ وہی عمل کیا جائے گا جو کہ فیصلہ ہوا ہے اور اس پہ کیا جائے گا۔ سر جرمنی کی جو چانسلر ہے انجلینا مرکل، انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے لاک ڈاؤن میں نرمی اختیار کی، جرمنی میں بھی کرونا بہت زیادہ پیک پہ تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہماری عوام ذمہ دار ہیں۔ تو یہ کیا حکومت کا کام ہے؟ حکومت کا کام ہے صرف ایس او پیز لوگوں کو دے دینا، آگے عوام اس پر عمل کرتی ہے نہیں، کیونکہ عثمان بزدار، وزیر اعظم عمران خان، مراد علی شاہ خود ایک ایک بندے کو آ کے تھوڑی بتائیں گے کہ آپ نے ایس او پیز کو فالو کرنا ہے۔ دیکھیے وہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ملک چین نہیں ہے، ہم ڈیموکریسی ہے، لیکن ڈیموکریسی کا مطلب یہ ہوتا ہے آزادی ہی نہیں، آزادی کا کوئی تصور دنیا میں موجود نہیں ہے جو رسپانسبلٹی کے تصور سے ہٹ کر ہو۔ جی، اگر میں آزاد ہوں تو مجھے رسپانسبل ہونا پڑے گا، اگر میں رسپانسبل ہوں تو میں آزاد ہوں، بالکل، ورنہ میں آزاد نہیں ہوں۔ یہ ایک فلسفہ ہے جس کو میں عام طور پہ میڈیا کے حوالے سے اپلائی کرتا ہوں، اور یہ میں نے یہاں پر سارتر کی کانسیپٹ سے بچپن میں جو ہماری تربیت ہوئی اور جیسا کہ ہم نے اسے سمجھا اس حساب سے لیتا ہوں، اور بڑی سیدھی بات ہے، بڑا اصولی بات ہے۔ اگر عوام ایس او پی پہ عمل نہیں کریں گے تو نتیجہ کیا ہے کہ بیماری پھیلے گی۔ وہ کہتے ہیں ایسا ہوا تو ہم ختم کر دیں گے۔ بھئی آپ نے مسجدوں کو ختم کیا؟ بے شمار مسجدیں ایسی ہیں جس پہ کندھا سے کندھا لگائے اور پاؤں سے پاؤں ملائے اور انگوٹھے سے انگوٹھا جوڑ کے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز پڑھنا دیکھیں مجھے تو شرم آتی ہے کہ کیا ہم اینٹی ریلیجن ہیں کہ ہم کہیں کہ نمازیں وہاں نہ پڑھی جائیں، نہ کیا جائے، لیکن ریلیجن کے نام پر لوگوں کی زندگیوں سے نہ کھیلا جائے۔ یہ ایک ایسی صورتحال ہے جو سعودی عرب نے مانی اور بعد میں ایران نے بھی مان لی۔ پہلے نہیں مانی تھی تو انجام کیا ہوا؟ تبلیغی جماعت والوں نے نہیں مانی تھی، انہوں نے دم درود پہ اعتبار کیا تھا، کیا ہوا؟ تو یہ ساری وہ باتیں ہیں جس پہ ہمیں غور کرنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا کہ اس کو لے کے کیسے آگے چلتے ہیں۔ اور ٹھیک کہا ہے حکومت کا یہ موقف کہ سٹیپ بائی سٹیپ چلنا پڑے گا۔ خواہش تو ہماری یہ ہے کہ کھول دیا جائے، لیکن ہمیں سٹیپ بائی سٹیپ چلنا پڑے گا۔ ہمیں مثلا یہ جو کیا گیا ہے تو یہ کہا گیا ہے کہ ہم بڑے مال نہیں کھولیں گے، جی، ہم چھوٹی دکانیں کھول دیں گے۔ چھوٹی دکانیں کھولیں گے، مال پہ آپ چلے جائیں، یہاں جو بڑے بڑے مال ہیں وہاں تو رش ہوتا ہے بہت زیادہ، چھوٹی دکانوں پہ ہے، لوگ آئیں گے جائیں گے، اور ہماری ریکویسٹ یہ ہے کہ وہ اس پہ عمل کریں۔ جو محلے کی دکانیں ہیں وہ بھی آپ کی ضرورت پوری کر سکتی ہے، اس کو بھی کھلا رہنے دیں گے۔ تو یہ ساری جو صورتحال پیدا ہوئی ہے جو نظر آتی ہے، اس کے فائدے یہی ہیں، جی، فائدے یہی ہیں کہ یہ کسی طریقے سے آپ تھوڑا سا اوپن اپ ہو جائیں، کچھ صنعتیں چلیں۔ اب صنعتوں کا اعلان کر دیا، پہلے کہا تھا تعمیرات کو کھول دیا گیا ہے، جی، تعمیرات کیسے ہوں گی؟ مجھے سریا چاہیے، سریے کی دکان بند ہے،
انہوں نے کہا جی وہ پہلے را سٹرکچر والا جو چیزیں وہ کھلی جائیں جی کہ جو ابھی گھر بنا رہے ہیں صرف را سٹرکچر بنا. ارے بھائی کئی چیزیں تو اس لیے رکی ہوئی تھی کہ انہوں نے فنشنگ تھا, اب وہ سارا کھول دیا, شیشے کی صنعت, المونیم کی صنعت, فلاں وہ سب کھل گئی ہے. تو اس کے ذریعے سے وہ اب بات کو آگے لے کے چلیں گے, آگے بڑھیں گے اور کام جو ہے وہ بہتر طور پر کرنے کی کوشش کریں گے. اچھا اب اس کا عملی طور پر کیا مظاہرہ ہوتا ہے, کتنی چیزیں کھلتی ہیں, کتنی نہیں چن رہی, کتنے لوگ سڑکوں پہ آتے ہیں, کتنا اس پہ ایکٹیو ہوتے ہیں, کتنے نہیں ہوتے, یہ اندازہ جو ہے یہ اس کے کھلنے کے بعد ہوگا. یہ ہفتے سے ہو رہا ہے, 10 تاریخ ہے شاید, 9 ہے 10 ہے, پرسوں 9 تاریخ ہفتے والے دن. ہاں کل نہیں ہو رہا, پرسوں ہو رہا ہے. اور اس کے نتیجے کے طور پر ایک نئی ہم فیز میں داخل ہو رہے ہیں کہ نارمل زندگی بھی ہو جائے اور کاروبار بھی لوگوں کا چلنا شروع ہو جائے اور وہ پابندیاں بھی رہیں جو رکھنا بہت ضروری ہے. ہمارے بہت سے علاقوں میں, چھوٹے شہروں میں غالباً اس کو سنجیدگی کے طور پر نہیں لیا جاتا, اس لیے کئی مسائل پیدا ہو رہے ہیں. اس مسائل کو ہمیں ختم بھی کرنا ہے اور ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ کس طرح جو ہے آگے بڑھتے ہیں اور آگے چلتے ہیں. جی یہ یعنی کہ ایک فیز 2 ہے ہماری اس پوری سسٹم کا, اس بیماری سے لڑنے کا. صحیح. اور میرے خیال میں ہمارے لیے پرابلم تو ہوں گے نا جی, ہمارے لوگوں کی کو روزی روٹی چاہیے, کارخانے اس طرح چلیں گے نہیں, مزدور کو اس طرح نوکری ملے گی نہیں, حالات جو ویسے نہیں ہوں گے جیسے ہونے چاہیے. لیکن ہمیں بہت احتیاط کے ساتھ اوپن اپ بھی ہونا ہے اور معاملے کو لے کے آگے بھی چلنا ہے. بالکل سر, حکومت ریلیف کے نام پر کب تک لوگوں کی مدد کریں گی؟ ایک دن لوگوں کو خود اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے, کیونکہ ہر اس بندے تک حکومت نہیں پہنچ رہی جو حقدار ہے. مطلب آپ اگر فرسٹ پیورٹی پہ بے نظیر انکم سپورٹ والوں کو پیسے دے رہے ہیں تو باقی ان پر بعد میں ان کے پاس حکومت پہنچے گی, تو تب تک تو بڑی دیر ہو چکی ہوگی. ان کی لسٹیں تو ہم تیار کر رہے ہیں جو دیہڑی دار تھے, جی, جو ڈیلی ویجز پہ کام کرتے تھے, ان کی تو لسٹیں نہیں ہمارے پاس. اب اس کے لیے نادرا کے باہر قطاریں لگی دیکھی ہیں آپ نے؟ جی, یعنی صرف آپ اس کو لینے کے لیے, آپ ان کو رجسٹرڈ کرنے کے لیے, آپ ان کی مدد کے لیے جو سسٹم بنا رہے ہیں, اس سسٹم کا نتیجہ یہ ہے کہ نادرا کے دفاتر کے بعد لمبی لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں اور لوگ کھڑے ہیں. تو ابھی جب دکانیں کھولیں گے اور اس کے لیے شرائط جو نامہ لکھا ہے, آپ نے بیان کیا ہے, اس میں کتنا عمل ہوگا؟ جی جی, یہ تو مشکل دکھائی دیتا ہے نا. بالکل. مسجدوں میں ہم کامیاب نہیں ہو سکے, نادرا پہ ہم کامیاب نہیں ہو سکے, اور بہت سی چیزیں ہیں زندگی کی جس میں صحت آسانی کے ساتھ اس پہ عمل کرنا اور اس کو کامیابی سے پورا کرنا یہ آسان دکھائی نہیں دیتا. تو میرے خیال میں یہ پرابلم تو ہمیں پیدا ہوں گے اور ہمیں دیکھنا ہے کہ اس کو کس طرح حل کیا جائے اور کیسے حل نہ کیا جائے. جی سر, اگلے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں. سر, چودھری برادران کا چیئرمین نیب کے اختیارات کے خلاف عدالت سے انہوں نے رجوع کر لیا ہے. آپ ان کی اس عمل کو کیسے دیکھتے ہیں کہ وہ کھل کر اب سامنے آ گئے ہیں؟ دیکھیں, یہ کھل کر سامنے آنے کی بات نہیں, یہ نیب نے ان کو پھر 19 سال پرانا مقدمہ کھولا ہے. جی, یہ مشرف کا زمانہ تھا جب مقدمے بنائے جاتے تھے, جب کاف لیگ بنائی گئی, یعنی خود ان کی پارٹی, اور جب دوسری جماعتیں بنانے کے لیے کام کیا گیا, اور خاص طور پر جو پیٹریوٹک بنائے گئے پیپلز پارٹی کو توڑ کر, تو یہ ایک بڑا کام تھا جو نیب نے کیا. نیب اسی کام کے لیے بنی تھی اور یہی کام کرتی رہی تھی. اب کیا خواجہ سعد رفیق سے ملنے سے یا سلمان رفیق کے ملنے سے حکومت چوکی ہے اور ان کو یاد آیا 19 سال پرانا مقدمہ ہے؟ حالانکہ ایک ہائی کورٹ کا فیصلہ موجود ہے کہ اس طرح کے پرانے مقدمات کھولنا جو ہے وہ جو ہمارے اس کے ہماری نیب کے سربراہ ہیں اس کا کوئی استحقاق نہیں ہے, اس کا کوئی فارمولہ بنانا چاہیے, اس کو دیکھ کے چلنا چاہیے. نیب قوانین پر کئی باتوں میں ایگریمنٹ ہو چکا ہے. آج یہ بھی خبر ہے کہ بہت سی باتوں پر حکومت ان کے درمیان ایگریمنٹ ہو چکا ہے اور نیب قوانین جو ہیں وہ ان میں تبدیلی کی جائے گی. لیکن یہ ڈرانے کے لیے, ان کو دباؤ ڈالنے کے لیے کیا جا رہا ہے. ان کا بھی ارادہ ایسا نہیں تھا کہ وہ جو ہے پارٹی چھوڑ کے چلے جائیں گے, یا وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ پیچ اپ کر رہے ہیں, لیکن صرف ان کے ملنے کی وجہ سے ان کو ڈانٹا جا رہا ہے. انہوں نے کہا جو ہم تو ملے تھے صرف اس بات سے کہ انہوں نے پروڈکشن آرڈر دیا تھا. پھر خاندانی تعلقات ہیں, پرانے تعلقات ہیں, پرانے مسلم لیگی ہیں, وہ بھی اور یہ بھی مسلم لیگی ہیں, ٹوٹ گئے تھے. ایک ہی گھر کے 2 بھائی تھے, فرد تھے, الگ الگ ہو گئے تھے. اب ان کو دوبارہ یکجا کرنا جو تھا وہ پروسیس بھی ہو سکتا ہے, لیکن ایک کرسی کال بھی ہے. حکومت کو پیغام تھا, حکومت نے جواب دیا کہ نیب کو لگا دیا پیچھے. تو نیب کو اس کاموں کے لیے لگانا جو ہے نا, یہ خاصا جو ہے پریشان کن بات ہے اور اس کے بارے میں بڑا احتیاط ہی کرنی چاہیے تو بہتر ہے. جی جی سر, بریک کا ٹائم ہوا ہے, لیکن بریک سے آنے کے بعد ہم سجاد میر صاحب کا تجزیہ لیں گے اس پر کہ وزیراعظم عمران خان نے خدشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت پاکستان پر حملے کے بہانے ڈھونڈ رہا ہے. یہ کیا معاملہ ہے سجاد میر صاحب سے جانیں گے, لیکن اس بریک کے بعد.
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی بیچاری یا بیوہ یا مسکین حاجت مند کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا بندہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے بندے کی مثل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آپ آزاد ہیں، آزاد رہیں۔ آپ لوگ اس ملک پاکستان میں اپنی اپنی عبادت گاہوں، مسجدوں یا مندروں میں جانے کے لیے۔ ہمارا اصول، ہماری صحافت، انسانیت، اسلامیت، پاکستانیت۔ ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس رمضان آیا ہے، یہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں۔ اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اس میں اس کی بھلائی سے محروم رہا تو تحقیق وہ محروم ہی رہا۔ وادیوں سے وسیب تک، مرغزاروں سے کوہساروں تک، جھیلوں سے چٹانوں تک، ساحلوں سے ریگزاروں تک، پاکستان کی ایک ہی آواز، ایک نئی ابھرتی پہچان۔ ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی، عادل حکمران، روزہ دار حتیٰ کہ روزہ افطار کر لے، اور مظلوم۔ کیا ہو سکتا ہے، کیا ہونے والا ہے؟ معیشت، سیاست، خارجہ پالیسی، صحت، انصاف اور تعلیم کا معیار۔ پاکستان کے کونے کونے میں ہر واقعے کی ہمیں خبر ہے، کیونکہ ہم ہیں ہر جگہ موجود۔ ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔ میں آپ کو دوں گا سب سے پہلے شوبز کی اچھی اور گرما گرم خبریں۔ شجر الدین، ٹی وی ٹوڈے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 7 تباہ کن گناہوں سے بچو۔ لوگوں نے پوچھا وہ کون سے گناہ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرانا، جادو کرنا، کسی کو ناحق مار ڈالنا، سود کھانا، یتیم کا مال ہڑپ کرنا، میدان جہاد سے اور نیک اور بنانا۔ میں ہوں شعیب ہاشمی، میں رکھوں گا باخبر پنجاب کے ایوانوں میں ہونے والی ہر ایک قانون سازی سے۔ ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے۔ رمضان آیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ مہینہ جو تم پر آیا ہے اس میں ایک ایسی رات ہے جو ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ اس رات کی سعادت سے صرف بد نصیب ہی کو محروم کیا جاتا ہے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ سر بتائیے گا کہ عمران خان نے خدشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت پاکستان پر حملے کے بہانے ڈھونڈ رہا ہے۔ یہ کشیدہ صورتحال خطے کے امن کے لیے کتنی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے؟ اگر آپ انڈین چینل سنیں نا جی تو اس پہ زہر اگلا جا رہا ہے اب، اور اگر وہاں کی حالات دیکھیں، واقعات دیکھیں تو جگہ جگہ مسلم کچھ فسادات ہو رہے ہیں، پکڑ پکڑ کے مارا جا رہا ہے۔ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کرونا بیماری جو مسلمانوں نے پھیلائی ہے، تبلیغی کوئی اجتماع کے حوالے سے وہاں ایک ہنگامہ کھڑا کیا ہوا ہے۔ ایک پوری جیسے نسلی امتیاز کی جو پالیسی ہے وہ اختیار کیا گیا ہے۔ نسلی امتیاز تو میں نہیں کہتا، مذہبی امتیاز کی پالیسی جو ہے اس کو اختیار کیا گیا ہے۔ اچھا، کشمیر پر اس سے پہلے ہی قانون نافذ کر چکا تھا اور بھارت کی یہ تھا کہ اس کو اپنے اندر غصب کر لے۔ ان کے اندر بھی کرونا پھیلا ہوا ہے، ان کے اندر اور بہت سے مسائل ہیں، لیکن وہ کشمیر کی وادی میں جو تھے وہ کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں۔ ایک تو وہ ہمارے علاقے میں بمباری کرتے ہیں اور جو کہتے ہیں کہ سرجیکل سٹرائک کی ہیں، وہ سرجیکل سٹرائک ہوتی نہیں لیکن بڑے فخر سے بتاتے ہیں ہم تمہاری ایسی تیسی کر دیں گے۔ اور ان کے اینکر دیکھیں، ایسے لگتا ہے کہ جیسے بالکل میں کیا لفظ استعمال کروں، آسان ترین لفظ استعمال کروں تو لگتا ہے کہ بھونکے ہیں اور میں کچھ نہیں کہہ سکتا، اور کوئی طریقہ ہی نہیں ہے، کوئی تہذیب نہیں ہے، کوئی مذہب نہیں ہے۔ میں نے تو ایک لمبے عرصے سے جب وہ فون کرتے ہیں میں معذرت کر لیتا ہوں کہ جی آپ کے ہمارے درمیان سینسٹیو معاملہ ہے اور آپ چونکہ سنجیدگی سے گفتگو سنتے نہیں ہیں بلکہ لڑنے بیٹھ جاتے ہیں، اس لیے ہم اس کے آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اب نہیں ہم اس پہ گفتگو کر سکتے ہو۔ بڑا مشکل ہو گیا ان کا، بدتمیز لوگ ہیں بالکل۔ ہمارے ہاں تو ایک آدھ بدتمیز آدمی ہے، وہ تو اپنوں پہ بدتمیزی دکھاتے ہیں، وہاں ویسے بدتمیز ہے کہ جس کی انتہا نہیں۔ اب کشمیر میں انہوں نے ہمارے جو برہان وانی کا جو جانشین تھا اس کو شہید کر دیا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں جیسے محمد نے کیا ہے، اب وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی لانچنگ پیڈ سے لوگ اندر داخل کرتا ہے اور وہ لوگ جو ہیں ہمارے اندر آ کے فساد پیدا کرتے ہیں۔ ان کو اندازہ نہیں کہ کشمیری ان اٹ سیلف جو ہیں وہاں کے لوگ جو ہیں وہ تنگ آ چکے ہیں انڈیا کی سپریمیسی سے۔ وہ اس لاک ڈاؤن سے بہت پریشان ہیں۔ یہ لاک ڈاؤن نہیں جو اب کیا ہوا ہے، جو ان کے ہاں پہلے سے راج کیا ہوا ہے۔ تو اس پوری صورتحال کی وجہ سے بھارت جو ہے نا، ہمارا عمران کا یہ کہنا ہے کہ وہ بہانہ ڈھونڈ رہا ہے، بہانہ ڈھونڈ رہا ہے کسی بہانے سے وہ پاکستان پہ اٹیک کرے، کشمیر کے علاقے میں اٹیک کرے۔ ان کے فوجی جو ہیں اس طرح کے بیان دیتے ہیں جو کہ مناسب نہیں ہے۔ چنانچہ عمران نے عالمی برادری سے یہ کہا ہے کہ اس سے پہلے کہ معاملات ہاتھ سے نکل جائیں انہیں سوچنا چاہیے۔ ہمارے جو آئی ایس آئی کے چیف تھے وہ ملے ہیں وزیر اعظم سے، اور بلکہ جو ہماری جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کے چیئرمین ہیں وہ بھی ملے ہیں، جو ایک نازک صورتحال کو ظاہر کرتی ہے۔ اور نازک صورتحال کو ظاہر یہ کرتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایسی صورت میں پاکستان کو اپنا ایٹمی اسلحہ بھی تیار رکھنا پڑتا ہے، کبھی کبھی یہ ہو جاتا ہے۔ یہ صورت ہوتی ہے کہ جس میں بھارت ذرا رکتا ہے اور سمجھتا ہے کہ پاکستان کچھ بھی کر سکتا ہے اور حالات کسی حد تک بگڑ سکتے ہیں۔ لیکن میرا خیال میں خطے میں اگر امن آنا ہے، اگر دنیا کو جینا ہے، آگے بڑھنا ہے، تو پھر اس چیز کو اوائڈ کرنا پڑے گا، بھارت کو سبق دینے پڑیں گے۔ اب تو مسلم ممالک بھی، OIC کے ممالک بھی اور انٹرنیشنل برادری بھی کہنا شروع کر دیا انہوں نے
کہ انڈیا جو ہے وہ اپنی حد سے بڑھتا جا رہا ہے اور اپنے ہاں اس کا ملک جو ہے اقلیتوں کے لیے خطرناک ملک بنتا جا رہا ہے. تو ایسی صورت میں جب راہ فرار نہیں ہوتا، اپنے گناہوں کو چھپانے کے لیے عام طور پر دشمن یہی کیا کرتا ہے، جس کا اظہار عمران نے کر دیا اور بتا دیا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے اور اس کے نتیجے کے طور پر خرابیاں بھی پیدا ہو سکتی ہیں. جی جی سر، انہوں نے اقوام متحدہ میں بھی کہا تھا کہ انڈیا میں کچھ بھی ہوگا اس کا جو الزامات ہیں وہ ہمیشہ پاکستان پر ہی، جیسے کہ وہ لگاتا آیا ہے، پاکستان پہ ہی لگائے گا. پہلے شروع میں تو یہ تھا کہ عمران کو یہ خیال تھا الیکشن سے پہلے کہ غالباً مودی اگر منتخب ہو گیا تو وہ طاقت سے آئے گا تو وہ کوشش کرے گا کہ امن قائم کرے اور وہ کوشش کرے گا جنگ نہ ہو، وہ کوشش کرے گا کشمیر پہ یا دوسرے مسئلوں پہ مذاکرات ہو جائیں. اور یہ مشکل ان کے مخالفوں کے لیے نہیں ہوگی، کیونکہ وہ سوچیں گے کہ اگر ہم نے کچھ پاکستان سے دوستی کی تو انڈیا میں ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. لیکن عملی طور پہ ایسا نہیں ہوا ہے. عملی طور پر یہی ہوا ہے کہ مودی اور اس کا دماغ خراب ہے اور وہاں کے لوگ جو ہیں اس کی ایک اور ایسی فضا پیدا کر رہے ہیں تو جنگ جوانا ہے. اللہ نہ کرے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ ہو. یہ جنگ ہوگی تو یہ کورونا سے بھی خطرناک ہوگی اور اس کے نتائج کوئی اچھے نہیں نکلیں گے. غالباً اس کی وجہ سے عمران بھی بار بار دنیا کو کہتا ہے کہ وہ عقل کے ناخن لے. اب مسلم ممالک بھی پہلی بار کہنے لگے ہیں کہ یہاں بہت زیادتی ہو رہی ہے اور بہت مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ ظلم ہو رہا ہے. کشمیر کا مسئلہ دوبارہ جاگا ہے اور اس سے انڈیا پریشان بھی ہے اور اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے وہ پاکستان پہ الزامات بھی لگا رہا ہے جو کہ یقینی طور پر خطرناک صورتحال ہے. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان انڈیا کی طرف سے کسی بھی قسم کی کوئی کارروائی کے لیے تیار ہے؟ کہاں ملاقات بھی کل ہوئی ہے DGISI کی. پاکستان تو تیار ہے جی، انشاءاللہ ہم نے اپنے گھوڑے جو ہیں تیار رکھے ہوئے ہیں قرآن کے الفاظ میں، اور اگر جنگ مسلط کی گئی تو اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا. لیکن بھارت کا دماغ خراب ہے. دماغ خراب ہونے کی وجہ سے ڈر لگتا ہے. ڈر لگنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم خوف زدہ ہیں، ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ کوئی بیوقوفی نہ کر دے اور بیوقوفی کے نتیجے میں پورا خطہ ہے جو جنگ کی لپیٹ میں آ جائے. اس بات سے خوف زدہ ہو کر جب ہم بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں آپ تو ڈرتے ہیں، ہم نے تو سرجیکل سٹرائک کر دی تھی، ہم نے تو آپ کا یہ کر دیا تھا، جہاز ہم نے گرایا، کہتے یہ جی ہم نے تو جا کے سرجیکل سٹرائک کر دی تھی. تو یہ ساری صورتحال ایسی ہے کہ جس وقت پاکستان کی طرف سے بڑی نرمی کے ساتھ، بڑی احتیاط کے ساتھ دنیا کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اس خطے میں ایک خطرہ ہے جنگ کا، جسے ہٹانا پڑے گا اور جس سے نظر انداز کرنا پڑے گا. اور نظر انداز کرنے سے مراد میری یہ ہے کہ اس کا رخ موڑنا پڑے گا، منہ موڑنا پڑے گا اور امن کی طرف نہیں جائیں گے تو خطے کے لیے کورونا سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا. جی 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 صحیح. سر اگلے موضوع کی جاری بڑھیں. سر، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سطر ملرا کے سیکرٹری اسد کھوکھر میں کورونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے اور جس کے بعد چیف جسٹس کے سیکرٹری بلاک کو سیل کر دیا گیا ہے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، اسلام آباد ہائی کورٹ بہت ایکٹیو ہے اور بڑا کام کر رہا تھا انصاف کے لیے، وہ چل بھی رہا تھا. وہاں ابھی چند دن پہلے جوڈیشل کمپلیکس میں ہوا تھا تو بند کیا گیا تھا، 2 دن کی صفائی کے بعد دوبارہ کھل گیا تھا. اب دوبارہ پیدا ہوا، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جگہ جہاں پبلک امپورٹنس کی ہیں وہاں خطرہ موجود ہے. اچھا، یہ نہیں ہوتا کہ خطرہ نہ ہو، خطرہ موجود ہوتا ہے. ہم لوگ جو ہیں لیکن عدالتیں اس کے باوجود کام کر رہی ہیں. اب پارلیمنٹ کو بھی کام کرنا ہے، سارے دوسرے ادارے بھی کام کر رہے ہیں. اس کے لیے احتیاطی تدابیر تو میکسیمم کی جاتی ہے، لیکن وہاں کا سٹاف جو کام کرتا ہے وہ گھروں کو جاتا ہے. اور رزلٹ یہ ہے کہ مثلا ہائی کورٹ میں روز صفائی ہوتی ہے، دیکھا جاتا ہے، کیا جاتا ہے. پرائم منسٹر ہاؤس میں کہتے ہیں روز فیمیگیشن ہوتی ہے، SOP ہے اس کا. فردوس عاشق عوان نے یہ بات بتائی تھی. لیکن اس کے باوجود بھی خطرہ موجود ہے کہ ایسی جگہوں پہ جہاں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے. اب ان کو سیکرٹری جو ہے، اب رزلٹ یہ ہے کہ سبھی کے ٹیسٹ لیے گئے ہیں، چیف جسٹس کے بھی لیے گئے ہیں، دوسرے لوگوں کے بھی لیے گئے ہیں. اور یہ یعنی خاصا مشکل ہو گیا ہے نظام عدل کو نہیں، نظام حکومت کو چلانا. اور معاملات حجات کو لے کر آگے بڑھنا جو ہے نا بڑا مشکل دکھائی دیتا ہے. لیکن بہرحال ہم انہی چیزوں سے گزر کر انشاءاللہ منزل پہ پہنچیں گے اور ٹھیک طرح پہنچیں گے. سر، اس سے قبل پشاور ہائی کورٹ سوات بینچ کے 7 ملازمین کو جو تھے وہ کورونا وائرس کا شکار ہو گئے تھے. تو اب یہ ان کے تمام ملازمین جتنے بھی وہاں پر ورکر کام کر رہے تھے سب کا ٹیسٹ کیا جائے گا تو مزید یہ وائرس پھیلنے کا خدشہ ہے؟ اس میں یہ ہے کہ یہ صرف مسئلہ کوئی عدالتوں کا نہیں ہے یا عدالتی کمپلیکس کا نہیں ہے کہ وہاں کسی نے وائرس چھوڑ دیا ہے، بلکہ یہ کہ جہاں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. ضلع کچہری میں کیا ہوتا ہے؟ رش لگا ہوتا ہے. کسی بھی شہر میں اگر کسی ایک جگہ کو بڑا اجتماع ہوتا ہے تو عام طور پر مارکیٹوں میں ہوتا ہے، ہول سیل مارکیٹوں میں ہوتا ہے جہاں لوگ خریداری کے لیے آتے ہیں، یا پھر کورٹس میں، ضلع کچہری میں ہوتا ہے.
اور ضلع کچہری میں ہونے کے رزلٹ کے طور پر مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں. وہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں, اس کو کیسے دیکھنا ہے, کیسے نپٹنا ہے, یہ بات لیکن سمجھ لینی چاہیے کہ جہاں بھی انسان اکٹھے ہوں گے وہاں فی الحال یہ پرابلم ایگزسٹ کرتا ہے اور پیدا ہوتا رہے گا. اس کو حل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. جی سر, 20,000 پاکستانی طلبہ اسکالرشپ پر چین جائیں گے, اس کا پاکستان کو کتنا فائدہ پہنچے گا؟ دیکھیں یہ بہت بڑا ایک آفر ہے جی. بہت سے پاکستانی خاص طور پر میڈیکل کے وہ چین جاتے ہیں, وہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں. ووہان میں بھی 600 سے زیادہ طالب علم اس وقت موجود تھے. ایک شہر میں جہاں واقعہ ہوا اتنے لوگ موجود تھے. میرا اپنا بھتیجا وہاں ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ اب ہم نے اپنا اسٹینڈرڈائز کر دیا ہے سسٹم کہ جو بندہ باہر سے پڑھ کے آتا ہے اگر پاکستان میں پریکٹس کرنا چاہے تو اسے 3 مرحلوں پہ ٹیسٹ دینا پڑتا ہے, امتحان پاس کرنا پڑتا ہے, پھر وہ کر سکتا ہے. تو وہاں کی ڈگریاں ہوں یا امریکہ کی ڈگریاں ہوں, ہمارے یہاں اس کا کوئی فرق نہیں ہوتا. دنیا کا ہر ملک چیک کرتا ہے. اپنے سٹینڈرڈ اس کے اپنے ہوتے ہیں, ان سٹینڈرڈ کے تحت وہ ٹیسٹ کرتے ہیں. وہاں انجینئرنگ کی تعلیم بھی ہو سکتی ہے. بہت سی چیزیں ہیں جس میں چین بہت آگے ہے. اور یہ بھی کیا تھا کہ ایران ایک زمانے میں بہت مشکلات کے باوجود بھی اس نے اپنے طلباء جو تھے وہ باہر بھجوائے ہوئے تھے. امریکہ میں یا دوسرے ملکوں میں وہ ٹریننگ لیتے تھے اور وہاں آ کے ایران میں آج تک وہ کام کر رہے ہیں اور ایران کو ترقی کے راستے پہ آگے لے کے جا رہے ہیں. تو چین سے پڑھ کے آنے والے ہمارے طالب علم جو ہیں ہمارے لیے بڑا ایک تحفہ ثابت ہو سکتے ہیں. اور اگر اس کو چین مدد دے رہا ہے, ان کی ہیلپ کر رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اوپر ایک طرح کا فائنینشیل برڈن بھی کم ہو رہا ہے. ہم اپنے 20,000 طلباء کو اگر چین بھیج کے ان کو تعلیم دلاتے ہیں تو یہ اتنا بڑا فیکٹر ہے, اتنا بڑا اس کا عنصر ہے کہ اس کی کوئی مثال جو ہے نا وہ نہیں مل سکتی. تو میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑی اور بہت اچھی آفر ہے جو ہمارے چین کے ساتھ بھائی چارے کی ایک مثال ہو سکتی ہے اور جس کے ذریعے سے ہم معاملات کو زیادہ بہتر طور پر آگے لے جانے میں چین کے تعاون کو لے کر بڑھ سکتے ہیں. جی چین ہمیں کوئی فلاں چیز دے رہا ہے, چین ہمیں فلاں چیز دے رہا ہے, ماسک دے رہا ہے, فلاں دے رہا ہے. اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ وہ ہمیں ٹیکنالوجی دے رہا ہے. اور اب اس سے اہم یہ ہوگا کہ وہ ہمارے لوگوں کو تعلیم دے گا اور وہ بھی اسکالرشپ پر تعلیم دے گا. جی صحیح. سندھ میں کرونا ریلیف آرڈیننس پر گورنر نے دستخط نہیں کیے, آپ اس کو کیسے دیکھتے, کیا معاملہ ہے یہ؟ وہ اصل میں اس پہ سندھ کی حکومت جو ہے نا وہ اپنی چلاتی ہے. اس میں کر دیا مثلا یہ کہ بجلی کے بل نہیں دے گے 3 مہینے فلاں نہیں کرو گے, وہ ان کا جورسڈکشن ہے ہی نہیں, وہ فیڈرل گورنمنٹ کی ہے. جس پہ فیڈرل گورنمنٹ نے کام کرنا ہے اس پہ آرڈر جاری کر دیے. لیکن آج سعید غنی نے کہا کہ واپس تو بھیجا لیکن اس پہ کیا لکھا ہے یہ ہمیں پتہ نہیں ہے. وہ آ جائے تو ہم دیکھتے ہیں, اس کو چیک کرتے ہیں کیا صورتحال ہے. لیکن یہ پہلی بار ہوا ہے کہ وفاق نے جو ہے وہ صوبائی فیصلے کو ابھی ذرا روکا ہے. اگر دوبارہ بھیجیں گے تو سائن کرنے پڑیں گے, وہ ایز اس کو ہو جائے گا. لیکن یہ آ گیا ہے کہ وفاق کا نمائندہ جو ہے سندھ گورنمنٹ کے اس آرڈیننس سے اگری نہیں کرتا. تو یہ بھی ایک طرح سے واضح طور پر ایک کانفلکٹ کو ہے وہ ریفلیکٹ کر رہی ہے, ظاہر کر رہی ہے. سر غیر ملکوں میں پاکستانیوں کو وطن واپس لانے میں تیزی کی جا رہی ہے, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, کیا رائے ہے آپ کی اس بارے میں؟ نہیں تیزی نہیں ہے, وہ اس کو ہم 2,000 لوگ لا رہے تھے ابھی تک کر دیے, اب 7,500 تک کرنا ہفتے کا. لیکن لوگوں کو جب لاتے ہیں تو اس کا ایک SOP ہے, ہم ان کا ٹیسٹ کرتے ہیں. ہم انہیں کرنٹائن میں رکھتے ہیں, 1 دن کے لیے 2 دن کے لیے روکتے ہیں, پھر اگر ٹیسٹ کلیئر آتا ہے تو ان کو گھر جانے دیتے ہیں. اگر ٹیسٹ کلیئر نہیں آتا تو پھر لازمی ہوتا ہے کہ ہم اس کو پورے پروسیس سے گزاریں جو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے. تو باہر سے آنے والے بہت سے مسافر جو ہیں وہ کرونا کا شکار ہوتے ہیں, اور اس لیے ہمارے لیے بڑا ضروری ہے کہ دنیا سے جہاں جہاں پاکستانی ہیں جو 1.5 لاکھ سے زیادہ ہیں ان کو پاکستان لانا ہمارا فرض بنتا ہے. خلیج کے ممالک میں نوکریاں چلی گئی لوگوں کی, لوگ عید پہ آنا چاہتے ہیں, وہ ضروری ہوتا ہے. لیکن اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ پاک سرزمین کی حفاظت بھی کی جائے کہ یہاں بیماری اور زیادہ نہ پھیلے. تو ان کو کرنٹائن میں رکھنا اور پھر ان کو الگ طور پہ گھروں میں مقید کرنا تو نہیں کہوں گا, گھروں تک محدود کرنا جو ہے یہ بہت ضروری ہو جائے. سر کلوزنگ ریمارک دیجیے. کلوزنگ کا یہی ہے جی کہ ہم اب لاک آؤٹ کے خاتمے کی طرف بڑھ رہے ہیں اور پوری دنیا بڑھ رہی ہے, لیکن اس کے اپنے ڈائنامکس ہیں, اپنے پرابلم ہیں. اللہ کرے کہ ہمارے لیے کوئی مشکلات پیدا نہ ہو. جی ناظرین, آج کا پروگرام آپ نے دیکھا. آپ ہمیں اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. سوال کو پھر ملیں گے, تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد.
اصل انسان کے ایمان کا پتہ چلتا ہے کہ وہ مشکل وقت میں کیا کھڑا رہتا ہے یا نہیں. کورونا ریلیف میراتھن ٹی وی ٹوڈے اور الخدمت فاؤنڈیشن ایک ساتھ. کورونا عذاب نہیں، ایک وارننگ. کورونا سے ڈرنا ہے نہ لڑنا ہے، بلکہ اپنا اپنا قبلہ درست کرنا ہے. آسانیاں بانٹنے کے سفر میں ٹی وی ٹوڈے اور الخدمت فاؤنڈیشن ہم قدم. دنیا پریشان ہے اور آپ کا امتحان ہے. آئیے مل جل کر انسانیت کا سہارا بنے. ٹی وی ٹوڈے اور الخدمت فاؤنڈیشن کے نیٹ ورک میں آئیں. اپنا سرمایہ، وقت اور صلاحیتیں ملک و قوم کے لیے وقف کریں. ٹی وی ٹوڈے کی میراتھن ٹرانسمیشن کا حصہ بنیں. رابطہ 04235843206 04235882015. اپنے عطیات دینے کے لیے الخدمت فاؤنڈیشن کے ان نمبرز پر رابطہ کیجیے. 04235441516 03004431 538 0300771601. الخدمت فاؤنڈیشن کے سونیری بینک اکاؤنٹ نمبر 0001200119439 اور سوناری بینک کے انٹرنیشنل اکاؤنٹ نمبر PK12SONE 0001200119439 میں بھی ڈونیشن جمع کرائے جا سکتے ہیں. ٹی وی ٹوڈے اور الخدمت فاؤنڈیشن ایک ساتھ. کورونا ریلیف میراتھن ٹرانسمیشن کا حصہ بنیے روزانہ دوپہر 2 بجے سے شام 4 بجے تک صرف ٹی وی ٹوڈے پر. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی کو ہدایت کی دعوت دی تو اس کے لیے اس کی پیروی کرنے والے کے برابر ثواب ہوگا اور ان کے ثواب میں کچھ بھی کمی نہ کی جائے گی، اور جس نے گمراہی کی طرف دعوت دی تو اس کے لیے اس کی پیروی کرنے والے کے برابر گناہ ہوگا اور ان گناہوں میں کچھ بھی کمی نہ کی جائے گی. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه وأتوب إليه. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مسلمان کو کسی ایسی جگہ ذلیل کرے جہاں اس کی عزت کی جاتی ہے تو اللہ اسے ایسی جگہ ذلیل کرے گا جہاں اسے اللہ کی مدد کی ضرورت ہوگی. محمد أشرف الأعراب والعجم محمد خير من يمشي على قدم محمد أشرف الأعراب والعجم محمد خير من يمشي على قدمي محمد باسط المعروف جامعه محمد باسط المعروف جامعه محمد صاحب الإحسان والكرم محمد صاحب الإحسان والكرم محمد تاج رسل الله قاطبة محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم
محمد صادق الأقوال والكلم محمد ثابت الميثاق حافظه محمد ثابت الميثاق حافظه محمد طيب الأخلاق والشيم محمد طيب الأخلاق والشيم محمد رويت بالنور طينته محمد رويت بالنور طينته محمد لم يزل نورا من القدم محمد لم يزل نورا من القدم محمد حاكم بالعدل ذو شرف محمد حاكم بالعدل ذو شرف محمد معدن الإنعام والحكم محمد معدن الإنعام والحكم محمد خير خلق الله من مضر محمد خير خلق الله من مضر محمد خير رسل الله كلهم محمد خير رسل الله كلهم محمد دينه حق ندين به محمد دينه حق ندين به محمد مجملا حقا على عالمي محمد مجملا حقا على عالمي محمد ذكره روح لأنفسنا محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم محمد شكره فرض على الأمم محمد زينة الدنيا وبهجتها محمد زينة الدنيا وبهجتها محمد كاشف الغمات والظلم محمد كاشف الغمات والظلم محمد سيد طابت مناقبه محمد سيد طابت مناقبه محمد صاغه الرحمن بالنعم محمد صاغه الرحمن بالنعم محمد صفوة الباري وخيرته محمد صفوة الباري وخيرته محمد طاهر من سائر التهم
محمد طاهر من سائر التهم محمد ضاحك للضيف مكرمه محمد ضاحك للضيف مكرمه محمد جاره والله لم يضم محمد جاره والله لم يضم محمد طابت الدنيا ببعثته محمد طابت الدنيا ببعثته محمد جاء بالآيات والحكم محمد جاء بالآيات والحكم محمد يوم بعث الناس شافعنا محمد يوم بعث الناس شافعنا محمد نوره الهادي من الظلم محمد نوره الهادي من الظلم محمد قائم لله ذو همم محمد قائم لله ذو همم محمد خاتم للرسل كلهم محمد خاتم للرسل كلهم محمد خاتم للرسل كلهم شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے شب جمعہ سورہ یاسین کی تلاوت کی اس کی مغفرت کر دی گئی اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں